बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर वाक़या न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वहाँ पे उनकी सदर ट्रंप से एक मुख्तसर मुलाकात हुई और एक मुलाकात जो है वो कुछ दीगर ममालिक के सरबराहान के साथ भी हुई और उनके सामने बहुत से बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गज़ा में जंग को कैसे ख़त्म करवाया जाए, वहाँ पे फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कैसे रोका जाए। लेकिन जो सदर ट्रंप ने कल अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली से ख़िताब किया, उस ख़िताब के बाद हालात बेहतर होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे, ये एक अहम सवाल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो अपोजिशन है उसके रहनुमा जो हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, वो वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जनाब हम अवामी ताकत से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। और 27 सितंबर को पेशावर में तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का भी ऐलान कर रखा है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, जो कि वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर हैं और मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर भी हैं। आप सेनेटर मुंतखब हुए, राना साहब आपको मुबारक भी हो। जी, बहुत और शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो भी सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मारूफ माहिर कानून हैं। तो सबसे पहले राना साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि इस वक्त फोकस जो है वो न्यूयॉर्क है। हम न्यूयॉर्क पे बाद में आएंगे, पहले हम इटली चले जाते हैं, क्योंकि इटली का जो समुंदर है उसमें इस वक्त एक बहरी काफ़िला जो है वो गज़ा की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए वो गज़ा की तरफ गामज़न है। इस काफ़िले में पाकिस्तानी भी शरीक हैं, जिनकी क़यादत जो है वो साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब कर रहे हैं। और कल रात को उन्होंने ये बयान जारी किया है, कश्ती से उन्होंने बयान जारी किया है कि उन पर इसराइल ने हमला किया है। क्या कहा मुश्ताक साहब ने, ज़रा सुनते हैं। ज़ोनिस्ट अपार्थाइड रशिस्ट टेररिस्ट इजराइल की नाजायज़ रियासत ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किए। ग्लोबल समुद्र जोहेला जो कि एक पीसफुल लीगल ह्यूमैनिटेरियन मूव है, उसके ऊपर ड्रोन हमले किए गए। ये सब साइकोलॉजिकल वॉर है, हमें डराने खौफजदा करने की कोशिशें हैं, लेकिन हम रोकेंगे नहीं। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो इस वक्त अमेरिका में है, उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में OIC में तमाम डिप्लोमेटिक चैनल को मुतहरिक करें और तमाम इंटरनेशनल फोरा पर इस मसले को उठाएं। ये OIC का फर्ज था। जो काम हम करने जा रहे हैं वो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, तो कम से कम इसको प्रोटेक्शन दो। तो राना साहब, जो मुश्ताक अहमद ख़ान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि हम गज़ा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए हम गज़ा की तरफ जा रहे हैं, 44 ममालिक के रज़ाकार हैं वो जा रहे हैं, उन पर रात को इसराइल ने हमला किया है, इनकी जान भी ख़तरे में है और ये पाकिस्तानी भी हैं। वो अपने वज़ीर आज़म से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें अक़वाम मुत्तहिदा में। क्या उनका मुतालबा जायज़ है? जी बिल्कुल, मैं उनकी इस जुर्रत को और उन्होंने जिस यानी अमल का उन्होंने मुजाहरा किया है और उसमें अपनी जान को भी जो है वो ख़तरे में डाल के वो उस नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नाकाबंदी की वजह से वहाँ पे बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं। भूख से यानी वहाँ पे जो है वो बहुत सैकड़ों की तादाद में जो है वो अमवात हुई हैं, शहादतें हुई हैं। तो बिल्कुल मैं उनके इस मौक़िफ़ की जो उन्होंने बयान किया है उसकी तायीद भी करता हूँ, उनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला उनको आफ़ियत दे। तो बाकी जहाँ तक न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस मसले को उठाने, इसके ऊपर बात करने का तल्लुक़ है, तो उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। उन्होंने वहाँ पे जहाँ भी उनको मौका मिला है, उन्होंने फ़लस्तीन के मसले को बड़ी शद्दोमत से, बड़े भरपूर अंदाज से जो है वो उठाया है। और जो कल ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के सदर, जो उन्होंने बात की है, देखें इस किस्म की जो कोशिशें हैं, इस किस्म के जो बयानात हैं, ये जो है वो ठीक है, बज़ाहिर मालूम होता है कि शायद जुल्म में कोई कमी नहीं आ रही या जालिम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं फ़र्क पड़ता है उससे। और यही वो वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कल मुसलमान मुल्कों के सरबराहों को इकट्ठे मिलने पे और ये बात कहने पे मजबूर हुए हैं कि जी आप भी बैठें और आप जो है वो अपनी अफवाज भेजें और वहाँ से इसराइल का इनखला हो और वहाँ की डेवलपमेंट में जो है वो आप हिस्सा डालें। तो ये चीज़ वहाँ पे जो इस वक्त डिस्कस हो रही है, तो अल्लाह करे, हमें उम्मीद है कि ये बात आगे बढ़ेगी और फ़लस्तीन में होने वाला जुल्म जो है उसका ख़ात्मा होगा।
جی سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ انٹرنیشنل لاء کو بھی سمجھتے ہیں، یہ بتائیے کہ اگر یہ گلوبل فلوٹیلا جو 44 ملکوں کا ایک بحری قافلہ ہے، اگر اس پر اسرائیل حملہ کرتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بھی حملہ کر چکا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کوئی صرف مذمتی بیان جاری کرے گی، یا ان کو بچانے کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے بھی کوئی ہم عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ جی پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک جرأت والا فیصلہ اور دلیر فیصلہ ہے جس میں گئے ہیں ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب، اور اپنا قافلہ لے کے گئے ہیں وہ، اور یہ حکومت کی ان کو پتہ تھا، حکومت کو بتا کے گئے ہیں، تو ایک حکومت کی ذمہ داری بالکل ہے جو وہ فرما رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں اور جن کا آئینی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کا تحفظ کریں، تو ان کو یہ ریز کرنا چاہیے، بالکل ان کو یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی میں بالکل اس کو کہنا چاہیے، بتانا چاہیے، اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشنز کو کہنا چاہیے ان کو کہ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ اب جہاں تک بین الاقوامی قانون کا تعلق ہے، یہ اس قسم کا حملہ جو ہوتا ہے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی مد میں آتا ہے، تو یقینی طور پہ جو ہر قسم کا بین الاقوامی قانون ہے اس کو ایک اسرائیل اس کو بالکل رد کر دیتا ہے، اس کو نہیں مانتا، اور یونائٹڈ نیشنز میں جب بھی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ریزولوشن پاس کی جائے تو یونائٹڈ نیشنز میں کوئی نہ کوئی ویٹو کر دیتا ہے، بالخصوص یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایکشن لیا جائے گا یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ، لیکن اس بات کو بلند کرنا، آواز بلند کرنا ان لوگوں کے لیے جس میں پاکستانی شہری ہیں بالکل اور باقی لوگ بھی ہیں، اس کو ضرور پرائم منسٹر کو یہ کرنا چاہیے۔ اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ دنوں میں کہ بہت سارے ممالک نے فلسطین کو ریکگنائز کر لیا ہے، یعنی ایک فلسطین کی اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا، اس کی وجہ سے اور بھی قوانین ہیں انٹرنیشنل قوانین جو کہ اب لاگو ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ملک جنہوں نے ریکگنائز کیا ہے فلسطین کو، اب ان کے اوپر ایک اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی آواز بلند کریں اور اس ریزولوشنز کو پیش کریں یونائٹڈ نیشنز میں۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز سے شاید آپ کو کچھ نہ ملے، ریزولوشن تک ویٹو ہو جاتی ہے، لیکن جو فورس بنانے کی کوشش ہو رہی تھی مسلم امہ میں، وہ تو یونائٹڈ نیشن سے بالا تر ہے، وہاں تو کم از کم ایک آواز اٹھنی چاہیے، اور وہاں کا کوئی اگر امپلیمنٹ ہونا ہے اس فورس نے، تو اس جو ہمارا کاروان جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی ضرور اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹیکل سٹیپ لی جا سکتی ہے اس معاہدے کے بعد۔ اچھا، اب جو کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے، اس خطاب میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ سب سے پہلے ایک جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے لندن کے میئر صادق خان صاحب کے بارے میں، وہ اس پر غور کرنا بڑا ضروری ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor, and it's been so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ صادق خان صاحب جو ہیں، جو میئر ہیں لندن کے، وہ دراصل شریعت کا قانون جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ایک الزام لگا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے صادق خان صاحب پہ۔ صادق خان صاحب کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہے، ذرا وہ بھی دیکھیں۔ I think President Trump has shown he is racist, he is sexist, he is misogynistic, and he is Islamophobic. اچھا، اس سے پہلے صادق خان صاحب اس سے پہلے بھی ذرا تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ان کو سوال کیا گیا کہ ٹرمپ آپ کے کیوں خلاف ہے، انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ There's a very prominent politician by the name of Donald Trump. How did it feel when he kept coming for you over and over again? It's personal, right? Let's be frank. If I wasn't this colour skin, if I wasn't a practicing Muslim, he wouldn't have come for me. He's come for me because of my ethnicity and my religion. So, the fact that I was speaking out against somebody whose policies were sexist, homophobic, Islamophobic, racist. تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے ٹرمپ صاحب کو بھی بیان سنا ہے اور صادق خان صاحب کو بھی بیان سنا ہے۔
آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اس سارے معاملے میں یہ شریعت اور مذہب کا کارڈ لانا چاہیے؟ بالکل نہیں لانا چاہیے، اور جو انہوں نے بات کی ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور ویسے بھی ایک اتنی بڑی طاقت اور بڑے ملک کے سربراہ کو جو ہے وہ اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو جو ہے وہ بیان دینا چاہیے۔ ویسے تو خیر وہ نیو یارک کا جو الیکشن ہو رہا ہے میئر کا، اس میں بھی ایک زہران ممدانی، ہاں زہران ممدانی، اس کے متعلق بھی وہ کافی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک سٹائل ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ خود بھی اتنے سیریس نہیں ہوتے، دوسرے لمحے میں وہ اس سے مختلف بھی گفتگو کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ صادق صاحب جو ہیں وہ کوئی اس قسم کی وہاں پہ کوئی کوشش کر رہے ہوں۔ وہاں کا جو اپنا آئین ہے، قانون ہے، اس کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا اور اس کے تحت ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا علی ظفر صاحب، یہ مجھے بتائیں آپ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ لندن کے میئر کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ وہ شریعت نافذ کرنے کے حامی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف صادق خان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، وہ شریعت کو بھی متنازع بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں امن قائم کرنے کے خواہاں ہیں؟ جی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلے تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ایک پریزیڈنٹ کسی ملک کے کسی ایک سٹی کے، ایک شہر کے میئر کے بارے میں کامنٹس دینا ہی جائز نہیں ہوتا، وہ ایک ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے۔ دوسرے ملک کے میئر ہیں، اس کے اوپر بات کرنا درست نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ نارملی ڈپلومیسی کو رد کر کے اپنی ہی من مانی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی شریعت نافذ کر رہے ہیں، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں جو آئین ہے، جو ان کا قانون ہے، اس کے مطابق ان کی کوئی جورسڈکشن ہی نہیں ہے صادق صاحب کی کہ وہ کوئی شریعت اناؤنس کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے پسند نہیں، اور اس کے بعد جو صادق صاحب نے جواب دیا ریسسٹ کا، تو ان کا حق ہے صادق صاحب کا، وہ کیوں ان کو سگنل آؤٹ کیا جا رہا ہے، کیوں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بینکویٹ جو تھا، جو کھانا ہوتا ہے ان کا، ایک اعزاز میں دیا گیا لنڈن میں، اس میں بھی شاید انہوں نے کہا کہ ان کو انوائٹ نہیں کرنا، ان کو دعوت نہیں دی جائے گی، اور وہ انگلینڈ نے پھر نہیں دی دعوت۔ تو یہ ایک عجیب سا تنازع ہے، اور آپ یونائٹڈ نیشنز پہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بات جائز نہیں۔ مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو وڈرا بھی کرتے ہیں کبھی، اور اس پہ پھر بہت ساری باتیں بھی اور گفتگو بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو ریالٹی ہے، میرے خیال سب سے اہم ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے فلسطین پہ، اور وہ ایکچولی قابل غور ہے کہ ابھی تک امریکہ جو ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جو باقی اس کے جو ساتھی الائیڈ ممالک یورپ میں ہیں اور انگلینڈ میں ہیں، جو اس وقت مان گئے ہیں، وہ ابھی 2 نیشن تھیوری یا اسٹیٹ کی بات نہیں کرنے کو تیار۔ اور یہ ایک بڑی اہم ابھی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غازہ میں ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے، لوگ جانے جا رہی ہیں، اور کوئی ملک بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ اچھا، اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اتنا اہم اجلاس چل رہا ہے جی، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، دنیا بھر کے جو لیڈرز ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے ہیں، ان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ غزہ میں جنگ بندی کروانا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں کیا کہا ہے، ذرا وہ بھی سنیں۔ Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. ٹرمپ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ مسائل حل کرنے کی بجائے نئے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، اگر وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کو کنڈیم کر دیں گے تو پھر غزہ میں ہم امن کیسے قائم کریں گے؟ دیکھیں، غزہ میں جو امن قائم نہیں ہو رہا، اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اس بات پہ
اس طرح سے مجبور نہیں کر رہا جس طرح سے اسے مجبور کرنا چاہیے. اگر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو روک دے تو اس کی جرت ہی نہیں ہے. یہ ویسے کہانیاں ہیں کہ جی انہوں نے بتایا نہیں، بعد میں بتایا، یہ قطر پہ حملے کی جو بات ہوتی رہی ہے. بالکل اسرائیل کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن اور اس کی سرپرستی کے بغیر جو ہے وہ غزہ میں بھی، اور باقی جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے قطر پہ حملہ کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، یہ تمام دنیا کے لوگوں نے، تمام ملکوں نے اکٹھے ہو کے بنایا ہے. اس ادارے کا چلیں وہاں پہ کوئی ایسی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ کسی ظلم کو روک سکے یا کسی ایسی چیز کو روک سکیں جو اقوام متحدہ میں یا اقوام عالم اکثریت کے ساتھ یا کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ روکنے کے حق میں ہوں. لیکن کم از کم وہاں پہ کسی بھی ظلم، کسی بھی برائی کے خلاف بات کرنے کا موقع تو ملتا ہے نا. چلیں ایمان کی پہلی نہیں تو دوسری حد تو ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ کسی ظلم کے خلاف بات کر سکتے ہیں اور کسی مظلوم کو جو ہے وہ ساتھ دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی ہوئی بات اور آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ موقف جو ہے وہ کسی مظلوم کی دھارس بند آئے، کسی مظلوم کو طاقت دے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ جاری رکھے. تو پھر ایسے ادارے کو انڈرمائن کرنا اور اس کے متعلق اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ پھر وہی پہلے والی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بس جو ان کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں اور بعض اوقات ان باتوں کے کوئی معنی نہیں ہوتے. اچھا علی ظفر صاحب، اب پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بڑا پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ جی وہ انڈیا کو بہت امبیرس کرتے ہیں. لیکن اب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کو امبیرس کر دیا ہے، تو جو یونائٹڈ نیشنز کا جو کردار ہے کیا وہ اس کے بعد کمزور نہیں ہو جائے گا، اس کی رٹ ختم نہیں ہو جائے گی؟ اور کیا اب یونائٹڈ نیشنز کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا ہیڈ کوارٹر نیو یارک سے کہیں اور لے جائے؟ جی دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس سے پہلے لیگ آف نیشنز ہوتی تھی، وہ فیل ہو گئی کیونکہ وہ کسی طرح بھی اپنے جو قراردادیں تھیں اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی تھی. یونائٹڈ نیشنز بھی اس کے بعد بنائی گئی اور خیال تھا کہ یہ ایک بڑی افیکٹو آرگنائزیشن ہوگی، یونین آف نیشنز ہوگی، اور یہ کچھ عرصے تک تو یہ بات درست رہی. لیکن پھر اس کا جو مین مسئلہ ہوا وہ ویٹو رائٹس تھیں. 5 ممالک کو ویٹو کی رائٹس دے دی گئیں، تو اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز دیکھا ہم نے کہ آہستہ آہستہ وہ اس کا بھی بالکل ہی وہ ایک طرح سے بیکار ایک ڈیبیٹنگ کلب ہی رہ گیا. آپ اپنی آواز تو ضرور اٹھا سکتے ہیں لیکن بہت سارے معاملات میں جہاں ضرورت تھی ایکشن لینے کی، جس طرح کشمیر کا معاملہ ہے، وہ نہیں لے سکے. تو میری نظر میں یونائٹڈ نیشنز میں وہ فیل ہو گئی ہے، اور اس میں جب تک یہ ویٹو رائٹس کو آپ ختم نہیں کریں گے تب تک وہ افیکٹو نہیں ہوگی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور ریزولوشنز ہیں. اسی تیسری ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے، اور اس کا جو سارا کا سارا خرچہ ہے تقریباً وہ یونائٹڈ نیشنز کا خرچہ جو ہے یو ایس اے اس کو کرتا ہے. تو اس لیے ان کا ایک بڑا فورس ہے، اور باقی میرا خیال ہے ممالک جو ہیں وہ اس کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شاید بہت اچھا ہو اگر اس کا ہیڈ کوارٹرز کہیں شفٹ ہو جائے نیوٹرل جگہ پہ، تو شاید، اور سب کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے، سب کو اس کے خرچے اٹھانے پڑے، تو شاید وہ زیادہ مزید افیکٹو ہو جائے. لیکن فی الحال پوزیشن یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیڈ کوارٹرز کا ٹوٹل خرچہ ہے تقریباً وہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو چلا رہا ہے، اور اس لیے ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ. اور اس کے علاوہ یہ ویٹو رائٹس جو میں نے کہا، 5 ممالک ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ویٹو کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے اس کی قراردادیں بھی اور اس کے جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا جی، اب ہم واپس آتے ہیں جی یونائٹڈ نیشن سے، ہم پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور پاکستان کی سیاست پر بھی بات کرتے ہیں. اور سیاست پہ بات کرتے ہیں. 27 ستمبر کو پشاور میں پاکستان تحریک انصاف ایک جلسہ کر رہی ہے، اس کے بارے میں اسد قیصر صاحب تحریک انصاف کے رہنما کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں.
ہمارے 27 کو جلسہ ہے, یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا. عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جنگ اس کی ذات کی نہیں ہے. اگر اس کی ذات کی جنگ ہوتی تو وہ ابھی رہا ہو چکا ہوتا. عمران خان کو کافی آفرز ہے, لیکن اس کا بنیادی اس وقت جو مطالبہ ہے کہ ملک اس ہائبرڈ نظام کے تحت نہیں چلے گا. ہائبرڈ نظام جو ہے اس کا کہہ رہے ہیں اسد قیصر صاحب, اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی مانتے ہیں کہ ملک میں ہائبرڈ نظام چل رہا ہے, لیکن 27 ستمبر کے جلسے سے یہ ہائبرڈ نظام ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی رانا ثناء اللہ صاحب, پہلے بھی نے سنا اور ہم نے آپ سے سوال کیا, آپ نے جواب بھی دیا. پہلے بھی تحریک انصاف نے کافی جلسے کیے, اگست کے مہینے میں بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم کوئی بہت بڑی تحریک چلائیں گے. اب انہوں نے 27 ستمبر کو پشاور میں جلسہ رکھا ہے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے, اور محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ جناب ہم شہباز شریف کی حکومت کو عوام کی طاقت سے ختم کر دیں گے, اور اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری ایک جو جنگ ہے وہ عمران خان صاحب کی جنگ ہے, ہائبرڈ نظام کو ختم کرنا ہے. تو کیا لگ رہا ہے 27 ستمبر کو کیا ہوگا؟ نہیں, یہ عمران خان صاحب کو یہ جنگ بالکل سوٹ نہیں کرتی, نہ زیب دیتی ہے, کیونکہ وہ خود 4 سال ملک کو اسی نظام کے تحت چلاتے رہے ہیں, اور آگے بھی وہ اسی طرح حکومت حاصل کرنے اور ملک کا نظام چلانے کے جو ہے وہ خواہش مند ہیں, اور وہ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میں بات کرنی چاہتا ہوں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے جو آفر یوم آزادی پہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ آئیں, بیٹھیں, ڈائلاگ کریں اور میثاق استحکام پاکستان کے اوپر پوری قوم متفق ہو. میثاق استحکام پاکستان, اور یہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اور سعودی عرب کے ساتھ اس معاہدے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قوم اب اس فیز میں ہے کہ یو کین روٹ یور فیوچر یور سیلف. آپ اپنی قسمت خود لکھ سکتے ہیں اگر آپ ان اندرونی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اور بغض کو, اناد کو, نفرت کو ایک سائڈ پہ کر دیں, اور پوری قوم جو ہے وہ سیاسی استحکام کے فارمولے پہ بھی, معاشی استحکام کے فارمولے پہ بھی, اور عسکری استحکام جو کہ ہم نے ثابت کیا پوری دنیا کو, اس کے فارمولے پہ بھی متفق ہو جائے, تو پاکستان آنے والے زیادہ یعنی لمبا عرصہ نہیں, 2-3 سال میں پاکستان اس یعنی جگہ پہ پہنچ سکتا ہے جو خواب ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے وہ پاکستان بناتے ہوئے جو ہے نا وہ دیکھا تھا. تو ان خوابوں کی تعبیر ہو سکتی ہے, اور اس میں اگر کوئی حائل ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں, اور اگر کوئی جماعت حائل ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اچھا جی, علی ظفر صاحب, آپ کی پارٹی اور کچھ دیگر تنظیمیں مل کر کل ایک اسلام آباد میں وکلا کنونشن بھی کر رہے ہیں, جس کو کہ شاید وکلا گول میز کانفرنس کا نام دیا گیا ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آئے ڈائلاگ کریں, میثاق استحکام پاکستان کریں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی دیکھیں, ڈائلاگ کی بات اب میرا خیال ہے بڑی پرانی ہو گئی. یہ بہت بار اس پہ ڈسکشن ہوئی, اور میں تو آج بھی عمران خان صاحب سے مل کے آیا ہوں ڈیالہ جیل میں, اور وہاں بڑا واضح پیغام انہوں نے دیا ہے, اور میں اس کو ایک وضاحت بھی کر دوں. ڈائلاگ اس حکومت کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہمارا بڑا موقف بڑا واضح ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں آئی, یہ الیکشنز کو چرا کے آئی ہے. تو اس لیے حکومت کے ساتھ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہم, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نیت بھی نہیں. تو اختیار بھی نہیں ہے اور جینوئن نیت بھی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی نیگوسیشن یا ڈائلاگ کرنے کی. تو میرا خیال ہے کہ میری نظر میں اس وقت ڈائلاگ کے دروازے بالکل بند ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے یہ نہ تو مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے.
مستقبل میں ہو سکتا ہے اگر حکومت اپنی رخ تبدیل کرے اور حکومت ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز CBMs کرے. مثلاً حکومت اگر کل کو اناؤنس کرتی ہے کہ جناب ہم جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرتے ہیں, ہم جتنے جھوٹے مقدمے ہیں وہ نہیں بنائیں گے, ہم PTI کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنا جو آئینی حق ہے احتجاج کا وہ استعمال کریں گے, اور ایک ماحول بنتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ پھر ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے پھر بات چیت بھی ہو, اور ہم میز پہ بیٹھ کے یعنی کہ اب آپ نے ڈائلاگ کی علی ظفر صاحب آپ نے ڈائلاگ کی شرط رکھ دی ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی, یعنی کہ عمران خان کی رہائی. نہیں, عمران خان صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھے رہائی کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اپنی قانونی جنگ لڑیں گے اور وہ لڑنے کو تیار ہیں, اس میں کسی قسم کی کنڈیشن نہیں. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسی ایک ایٹماسفیئر بنے, ایک ایسا ماحول بنے, اور حکومت کے پاس یہ اگر ہے قوت کہ وہ ایسا ماحول بنا سکے, تو پھر ہو سکتا ہے مستقبل میں ڈائلاگ بھی ہو جائیں. اس لیے میں کہوں گا کہ مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, آج کے دن ڈائلاگ کا دروازہ بند ہے. جی رانا ثناء اللہ صاحب. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے علی ظفر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی ہم ڈائلاگ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آئی, وہ چوری کر کے آئی ہے. تو ان کی جو حکومت 2018 میں آئی تھی, یہ بیٹھے میرے ساتھ, میں ان کو ثابت کرتا ہوں, یہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آئی تھی, یہ بھی چوری کر کے آئی تھی, RTS بٹھا کے آئی تھی, 45 سیٹیں چوری کر کے آئی تھی. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے, اور آج سے نہیں, یہ کافی عرصے سے نہیں ہے, اور اس کو درست کنہوں نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے کرنا ہے, بیٹھ کے کرنا ہے. اور اس کا کوئی حل جو بھی ہے لا میں اور آئین میں, وہ کس نے کرنا ہے؟ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, سیاستدانوں نے کرنا ہے. اور اگر سیاستدان نہیں بیٹھ رہے تو پھر وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے. 2018 میں ان کی حکومت بھی چوری سے آئی تھی, صحیح نہیں آئی تھی, تو ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آئیں بیٹھیں. تو آپ مان رہے ہیں کہ 2024 میں آپ کی حکومت بھی غلط آئی ہے؟ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ مان جائیں کہ 2018 میں بھی ہم غلط آئے تھے اور اس کے بعد پھر 2024 پہ بات کریں تو پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے نا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کر لیا وہ ٹھیک ہے, اور کسی نے اگر کیا ہے تو وہ غلط ہے. ویسے تو 2013 کے الیکشن پہ بھی اعتراض تھا, 2007 کے بھی وہ پر اعتراض تھا, 97 پہ بھی اعتراض تھا, اور جو 90 میں. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کو درست کرنا ہے کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ بیٹھ کے کریں گے, ڈائلاگ کے ذریعے سے کریں گے. آگے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جو آفر وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے یہ آفر اسی بیان کا تسلسل ہے جو اکتوبر 2023 میں میاں نواز شریف نے مینار پاکستان پہ پوری قوم کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ اس ملک کو اگر آپ نے صحیح راستے پہ لانا ہے تو سب سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو, نہ جوڈیشری کو, نہ پولیٹیکل پارٹیز کو, نہ PTI کو, کسی کو بھی باہر نہیں رکھا تھا. تو اب جب وزیر اعظم نے اس دن آفر کی ہے, ساری عسکری قیادت تو ساتھ بیٹھی تھی, تو پھر اختیارات کی بات جو ہے وہ کہاں پہ رہ گئی؟ اب تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ جی ہمیں ہمارے سیاسی قیدی بھی رہا کر دیں, ہمارے آئینی اور جو ہے وہ سارے حقوق دیں. بھئی آپ آئین کے اندر آئیں نا, آئین اور قانون کی پابندی کریں. آپ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی طرف آئیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی. آپ تو بیٹھے ہیں انارکی پھیلانے کے لیے, آپ تو بیٹھے ہیں فساد برپا کرنے کے لیے. آپ مثالیں دیتے ہیں نیپال کی, آپ مثالیں دیتے ہیں بنگلہ دیش کی, اور اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ نیپال اور بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں. بالکل, اچھا, بالکل دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے ہمیں آئینی اور قانونی حق دیں. وہ بھئی آپ سیاسی جدوجہد تو آپ کر ہی نہیں. لیکن رانا صاحب جب بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی, حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف عوام نے تحریک چلا کے اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا, تو یہاں پہ آپ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. کس نے؟ ہماری حکومت نے اپریشیٹ کیا, سب پارٹیوں نے اپریشیٹ کیا کہ انقلاب آ گیا جی بنگلہ دیش میں. اسی طرح نیپال میں جو تو پھر نہیں, سن لیں
دیکھیں دو ہی طریقے ہیں تبدیلی لانے کے. ایک پرامن طریقہ ہے, سیاسی طریقہ ہے, تھرو ڈائلاگ ہے اور آن دی ٹیبل ہے. دوسرا طریقہ ہے فساد اور انارکی اور فتنہ, اور اس کے ذریعے سے جہاں جہاں پہ بھی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, کہ بنگلہ دیش میں آ گئی جمہوریت, بنگلہ دیش میں ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن مل گیا ہے, نہیں ملا. تو یہاں جہاں پہ بھی یہ کوشش ہوئی ہے معاملات کسی اور طرف چلے گئے اور ملک ٹوٹے ہیں. اس کی جو ہے وہ تازہ ترین مثال جو ہے وہ شام کی آپ لے لیں, کہ شام میں فساد کے ذریعے سے اور انارکی کے ذریعے سے تبدیلی تو لائی گئی ہے, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس ملک کا لیکن حال ایک کیا فرق بھی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں اور نیپال میں. نیپال میں اور بنگلہ دیش میں ایک ہی نسل کے لوگ ہیں, ایک ہی قوم ہے, زبان ایک بولتے ہی ہیں. ملک ہے, یہ فیڈریشن ہے. یہاں پہ بہت سی زبانیں بولنے والی بہت سی قومیتیں ہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے نا. یہ میں علی ظفر صاحب سے پوچھتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. علی ظفر صاحب, اب میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ آ گیا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کا خیال ہے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بنگلہ دیش یا نیپال کی طرز پہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, لیکن وہ مثال دے رہے ہیں کہ وہاں پہ حکومت تو تبدیل ہوگی لیکن الیکشن نہیں ہو سکا ابھی تک. جی دیکھیں, دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک چیز تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو رانا صاحب نے کہی بات الیکشن لاز کی, قانون کی, میرا خیال ہے یہ سجیشن اچھی ہے. اس پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا اپنا رول ادا کر سکتی ہے, اور جو قانون ہے الیکشن کے اس کو اگر وہ تیار ہیں واقعی جینوئنلی مضبوط کرنے کے لیے تو بالکل مضبوط ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں جو ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. وہ تو ایک نیشنل انٹرسٹ میں بات ہے اور وہاں تک تو میرا خیال ہے بالکل درست ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ریولیوشن کا, ریولیوشن تو اچانک آتی ہے. ریولیوشن کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں لانا چاہتی, نہ لا سکتی ہے, وہ ریولیوشن لوگ لاتے ہیں. اور اس وقت ماحول پاکستان میں بنتا جا رہا ہے, جس طرح کی مہنگائی ہے, جس طرح کی لوگوں کو مسائل ہیں, وہ ریولیوشن کا تو ایک ماحول بنتا جا رہا ہے. لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ اس تک نوبت نہ پہنچے. ہم چاہیں گے کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ کوشش کریں کہ جو آئینی حقوق ہیں سب کے, پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, آپ اس کے حقوق دیں, آپ ہمارے لیڈرز کے حقوق دیں, تو اس کے بعد ریولیوشن نہیں ہوگی اور ایک تبدیلی آئے گی. ہم ایک آئیڈیا دے چکے ہیں, ایک آئیڈیا لوگوں کے دماغ میں آ گیا ہے, اور اب یہ آئیڈیا جو ہے یہ ایک ریولیوشن کی شکل میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور یہ ایک تبدیلی کی شکل میں بھی. یہ ان کی غلط فہمی ہے. اچھا, یہ غلط آئیڈیا آ گیا ہے. اچھا, اب رانا صاحب ایک ان کی غلط فہمی آپ نے قرار دے دی, لیکن اب آپ کے ایک اتحادی ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں, صدر کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, 2 صوبوں کے گورنرز کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, تو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے آج ایک پریس کانفرنس کیا ہے اور بہت سی خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ذمہ دار وفاقی حکومت ہے اور ان کی صوبائی حکومتیں ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے. اگر پنجاب کی حکومت لیٹر لکھتی ہے کہ گندم باہر سے منگوائیں تو وہ ذمہ دار ہے. وفاقی حکومت نے کسان کی گندم نہیں خریدی, کسان نے لگانا چھوڑ دیا اب گندم, آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کے آپ نے کسان کو بھی پیسے نہیں دیے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا ناقص پالیسی یہی ہے نا, بیڈ گورننس اسی کو کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ آپ کی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کی بیڈ گورننس کی وجہ سے پاکستان میں اب گندم امپورٹ کرنی پڑے گی, تو یہ پیپلز پارٹی کیوں خلاف ہو گئی ہے؟ نہیں, یہ کسی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے اور یہ وہ غلط فرما رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ سیلاب میں جو لاکھوں ایکڑ کا نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے تمام فصلیں, صرف گندم ہی نہیں باقیوں کا بھی جو ہے وہ نقصان ہوا ہے, اور اس بارے میں حکومت کو بالکل الرٹ ہونا چاہیے اور جن چیزوں کی کمی ہونے کی جو ہے وہ کوئی خطرہ ہے انہیں منگوانا چاہیے تاکہ لوگ سفر نہ کریں. یہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان سب کا تعلق پنجاب سے ہے, تو یہ پنجاب کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے
کیوں خوش نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، تو اس کی میٹنگ کو جب ذرا دیر ہو جاتی ہے نا تو پھر اس قسم کی جو ہے نا وہ رنجش جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں گورنر پنجاب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کمیٹی کی میٹنگ رکھیں، تو وہاں پہ ان کے جو بھی گلے شکوے ہم دور کریں گے انشاءاللہ۔ واہ جی واہ، کیا آپ نے پیپلز پارٹی والوں کو اچھا پیغام دیا۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہمیشہ سے مذاکرات کے حامی ہیں، آج ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی اس حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ علی ظفر صاحب کی طرف سے یہ بات کہی جانا یہ بڑا حیران کن ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔